खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज एक दफ़ा फिर मैं खुदा का जो ज़िंदा कलाम है वो आप तक लेके पहुँचा हूँ। और आज मैं 2-3 दिन के बाद जो है यूट्यूब के ऊपर अपना ये मैसेज लोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं जो है वो खुदा के कलाम को लोड ना कर सका अपने चैनल पर, लेकिन आज मुझे खुदा ने इस बात का फ़ज़ल दिया है कि मैं खुदा के ज़िंदा कलाम को जो है वो अपने तमाम जो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा सकूं और ये कलाम वो दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आज जो खुदा ने अपना ज़िंदा कलाम मुझे दिया है उसका अनवान है मसीह का जी उठना, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसको कहेंगे रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जीसस रेजरेक्शन आसान ज़ुबान के अंदर। तो यस्सु का मुर्दों में से जी उठना ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह है। और आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और तमाम तरह आयात की जो है वो जो है वो उनकी जो है हम तफसीर व तशरीह करेंगे और बरकत पाएंगे और देखेंगे कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल था। तो आए हम खुदा के ज़िंदा जलाली नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आज के ज़िंदा कलाम का आगाज़ करते हैं। तो आए हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा अनवान है मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये मेरा अनवान है। इसके ऊपर आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे नए अहदनामे के अंदर से। सबसे पहले हम खुदा का कलाम खोलेंगे और खुदा के कलाम के अंदर से हम देखेंगे पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत से देखेंगे। पहला पतरस के खतूत का मुतालिया करेंगे। पतरस मसीह के जी उठने का गवाह है और खुदा का बहुत बड़ा खादम है पतरस। और पतरस अपने ख़त के अंदर पहला पतरस और उसका पहला बाब और 3 आयत में फरमाता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जैसा कि अभी खुदावंद के कलाम के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि पतरस रसूल जो है खुदा बाप की तारीफ़ करता है और वो मसीह के मुर्दों में से जी उठने को एक ज़िंदा उम्मीद करार देता है कि हम तमाम जो मसीही हैं उनके लिए यस्सु का मुर्दों में से जी उठना एक ज़िंदा उम्मीद है। तो आए हम उसके इस आयत का जो पहला पतरस पहला बाब उसकी 1 से हमने जो है उसकी 1 से 3 आयत अभी पढ़ी है, उसकी जो है मैं आपको तफसीर तशरीह करूँगा। अगर आप खुदा के कलाम में से देखें तो जो आयात पहला पतरस 3 से 12 तक जो आयात हैं उसमें पतरस हमारी निजात की जो लासानी अज़मत को बयान करता है। फिर बयान करता हूँ, पहला पतरस 1 बाब 3 से जो 12 आयात है उसमें जो पतरस है वो हमारी निजात की लासानी अज़मत को वो बयान करता है और वो इसकी इब्तदा जो है वो निजात के बानी खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप से करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला पॉइंट था इस आयत का। दूसरा पॉइंट ये कि खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, ये अल्फाज हमारे निजात दहिंदा की बशरियत पर जोर देते हैं, जबकि नाम बाप और खुदा के बेटे की इलोहियत की निशानदेही करता है। बाप जो है वो खुदा के बेटे की इलोहियत की जो है वो निशानदेही करता है। बेटे का पूरा नाम हम कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं। खुदावंद से क्या मुराद है? खुदावंद यस्सु मसीह, 3 लफ्ज़ है, खुदावंद यस्सु मसीह। तो इन तीनों अल्फाज से क्या मुराद है? पहला, खुदावंद जिसके पास दिलों और ज़िंदगियों पर राज करने का वाहिद हक है। ज़िंदगियों और दिलों पर राज करने का हक से मुराद खुदावंद है। उसके बाद यस्सु से क्या मुराद है? वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है, वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। और मसीह से क्या मुराद है? खुदा का मंसूब जिसे बुलंद तरीन आसमानी मुकामों पर सरफराज किया गया है। खुदा का मंसूब जिसे आसमानी मुकामों पर सरफराज किए गए। तो आज तक मेरे ख्याल से आपने किसी खादम से ये नहीं सुना होगा कि खुदावंद यस्सु मसीह, इन तीनों अल्फाज के लुग़वी मायने क्या है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं।
اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خدا کی بڑی رحمت سے ہے کہ اس نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اس نجات کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ اس کی رحمت ہے، اور سبب یہ ہے کہ اس نے ہمیں نئی پیدائش سے پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک نئی امید، نہ صرف اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے بلکہ اس نے ہمیں ایک نئی جو امید ہے اس کا بھی جو ہے اس نے ہمیں ایک اجر دیا ہے. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری نجات کی زندہ امید کی راست بازی کی ایک راست بازی کا جو لفظ ہے یا راست ایک بنیاد ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری نجات کی امید بھی ہے اور ہماری جو راست ہونے کی بنیاد بھی ہے. چوتھا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آیت کا. ابھی ہم اس آیت کی تفسیر و تشریح کر رہے ہیں. بطور گناہ گار ہماری امید قبر سے آگے، بطور گناہ گار اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں، تو میں آپ پر یہ جو ہے اس بات کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ بطور اگر ہم گناہ گار ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارے کام جسمانی ہیں، اگر ہم جسمانی کام کر رہے ہیں عزیزو، تو پھر اس کا جو صاف یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہماری امید صرف قبر تک ہی ہے، اس سے آگے آسمانی مقاموں میں نہیں ہے جہاں پر مسیح کی بادشاہی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہاں تک تو نہ ہوئی. بطور گناہ گار صرف ہم قبر تک ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلی تحقیق کے رکن ہوتے ہوئے ہم موت کی سزا کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے، جب ہماری پہلی تخلیق ہوئی، یعنی کہ جب ہم پیدا ہوئے فانی تخم سے، ٹھیک ہے، جس کا جو نتیجہ ہے وہ موت ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم پر موت ہی جو ہے وہ براجمان ہوگی. لیکن مسیح کے پانچواں پوائنٹ، لیکن مسیح کے جو مخلصی کام میں ایک ایسی بنیاد ہمیں مل گئی ہے جس پر خدا گناہ گاروں کو بچا سکتا اور پھر بھی وہ عادل رہ سکتا ہے. یعنی کہ گناہ گار جو لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے ان کو ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ خدا گناہ گاروں کو مسیح کے وسیلہ سے بچا سکتا ہے. یعنی کہ کیسے ان کو بچاتا ہے؟ وہ کہتا ہے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو. یہ ان کو ایک بنیاد دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی اور خوبصورت جو بات یہ ہے کہ جو مسیح کے مخلصی کام میں ایک ہمیں ایسی بنیاد بھی مل جاتی ہے. اب اس کا مخلصی کا کیا کام ہے؟ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بنیاد مل گئی ہے کہ خدا گناہ گاروں کو بھی بچا لیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور ان تمام باتوں میں خدا ہی جو ہے سچا اور عادل رہتا ہے. مسیح نے ہمارے گناہوں کی سزا اٹھا لی ہے اور پوری ادائیگی بھی اس نے کر دی ہے. ہاللیلویہ، پریز لارڈ. یعنی کہ صلیب پر اس نے کفارے کا کام سر انجام دے دیا ہے، اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جو آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو جو ہمارے باپ دادا سے چلے آتے تھے اس کو اس نے صلیب پر لے لیا ہے، اور ایک بڑی قیمت جو ہے وہ یسوع نے ادا کر دی ہے. چھٹا پوائنٹ ہے مسیح کے جی اٹھنے میں خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی پر پورے اطمینان کا اظہار کیا ہے. یعنی کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو خدا باپ نے اس بات سے پوری تسلی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس کے بیٹے نے جو کام وہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا اسے اس نے پورا کیا، اس لیے باپ کو تسلی اور اطمینان ہے. ساتواں پوائنٹ ہے مسیح کا جی اٹھنا خداوند کی اس پکار کے جواب میں کہ پورا ہوا، یعنی کہ تمام ہوا. اب یہ خدا کا بیٹا جو کہہ رہا ہے صلیب پر کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند کی ایک بہت بڑی ایک للکار ہے، ایک پکار ہے کہ مسیح نے تمام جو کام ہے وہ صلیب پر کر دیے ہیں. اب سب کچھ تمام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور باپ کی اس بات پر جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو باپ نے آمین کہا کہ آمین ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا ایک عہد ہے کہ وہ سب جو مسیح میں مرتے ہیں مردوں میں سے جی اٹھیں گے. لو، آگے میں بتا رہا تھا کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں ایک اہم بات ہے. اس کی سب سے ضروری اور سب سے ایک اہم اور ایک بریکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح میں لوگ مرتے ہیں، یعنی کہ جب ایماندار مسیح میں مرتے ہیں تو وہ مسیح کے ساتھ جی بھی اٹھیں گے. ان کو ایک زندگی کی امید ہے.
یہ ہماری زندہ امید ہے، یعنی یہ امید کہ ہم مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آسمانی گھر جائیں گے۔ ایک گناہ گار کے پاس کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک ایماندار کے پاس یہ امید ہے کہ وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس جائے گا۔ اس لیے یسوع کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ وہ ایماندار لوگوں کے لیے کہتا ہے، جو ایماندار ہیں، جن کی زندگیاں پاک ہیں، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک آفر یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور یسوع کے پاس اس کی عظیم اور ایسی بادشاہت جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس میں وہ شامل ہو سکے، اور یسوع سب کو پکارتا کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ یہ ہماری زندہ امید ہے۔ زندہ امید اس لیے ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کی مانند ہو جائیں گے۔ اور بھی میر زندہ امید کو حال اور مستقبل میں ایک کڑی بھی کہتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، خدا کا خادم بھی میر جو ہے وہ زندہ امید کا جو لفظ ہے جو پطرس اپنے خط میں استعمال کرتا ہے، زندہ امید کو حال اور مستقبل کی ایک کڑی کہتا ہے۔ تو اب ہم پہلی آیت تک پہنچے ہیں، اور پہلی آیت سے ہم اس بات کو جان گئے ہیں۔ آج جو میرا عنوان تھا وہ یہ ہے کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو ابھی تک پہلی آیت میں تو ہمیں یہی پتہ لگا کہ یہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک زندہ امید ہے، اور زندہ امید اس لیے ہے کہ ہم جو ہے مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر جلالی صورت میں جو ہے وہ بٹھائے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ایماندار ہیں ان کے لیے ایک جو ہے ایک زندہ امید ہے، اور ان کی نجات کے لیے ایک راہ جو ہے وہ یسوع نے متعین کر دی ہے اپنے مردوں میں سے جٹنے کے طور پر۔ ابھی ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے حوالے کے سے ہے۔ یوحنا 11واں باب اور اس کی 25 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام سے آپ برکت پا رہے ہوں گے۔ یہ ایک مشہور حوالہ ہے جو اکثر میموریل سروس پر خدا کے لوگ پڑھتے ہیں، خدا کے خادمین جو ہیں وہ اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ لازر کی موت جو ہے، لازر، مارتھا اور مریم یہ خداوند یسوع مسیح کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور خداوند کے گھر بہت اس کا آنا جانا تھا۔ یوحنا 11واں باب اور اس کی 25 آیت میں یسوع کہتا ہے، یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ غور کریں اس آیت پر کہ یسوع کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں، یعنی یسوع ہے۔ تو اس آیت پر سب سے پہلے غور و خوض کریں کہ خداوند مارتھا سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو وہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ لازر کو آخری دن زندہ نہیں کرے گا، بلکہ ابھی اسی وقت ایٹ دا اسپوٹ جو ہے وہ اس کو زندہ کرے گا۔ یعنی کہ وہ مارتھا کو اس بات کی امید دلا رہا ہے، زندہ امید جو پطرس کہہ رہا تھا امید ہے، تو وہی زندہ امید جو ہے لازر کے خاندان کے لیے بھی ہے، لازر کے گھرانے کے لیے بھی ہے، کہ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا میں کر دوں گا، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہوں نہیں، اس سے وقت ہی لازر جی اٹھے گا، کیونکہ میں انہوں زندہ کراں گا۔ یسوع کہتا ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے یونادی انجیل سے کہ میں لازر تینوں ہونے ہی زندہ کراں گا، اے نہیں اج کل پرسوں جس طرح اج کل دے خادم کرتے ہیں، اج کر داں گے کل کر داں گے، نہیں، یسوع کہتا ہے ہونے ہی، اس سے وقت ہی، یعنی کہ رائٹ نو لازر جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں کہ لازر 4 دن سے وہ پڑا ہے قبر میں، اور جب یسوع اس کی قبر کے باہر جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے اے لازر نکل آ، تو جیسے ہی وہ مردہ آواز سنتا فوراً باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے لازر کے خاندان کے لیے کتنی بڑی امید ہوگی، جو 4 دن کا مرا ہوا شخص تھا وہ اپنے گھرانے میں واپس آ جاتا۔ تو یہ ایسے بڑے اور لاسانی جو معجزات ہیں، عجیب و غریب کام ہے، صرف یہ خدا یسوع مسیح ہی کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ میں آپ کو چونکہ ہر آیت کے میں نے نکات بنائے ہوتے ہیں تو اس کے بھی نکات ہے۔ پہلا نکات پہ ہم نے غور کیا کہ یسوع مارتھا سے کہہ رہا ہے کہ ہنے ہی لازر جی اٹھے گا، اس سے وقت ہی جی اٹھے گا۔ یہ مارتھا نو کہن ڈیا یسوع کہ ہنے ہی لازر کیے جی اٹھے گا، اور انج ہوندا بھی، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں قیامت اور زندگی ہوں، جی خود ہی خدا ہے۔ تو دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے، پھر خدا نے اس وقت پر نظر کی کہ جب سچے ایماندار جو ہمیں زندہ کیے جائیں گے، یہ اس وقت ہوگا۔ کب سچے ایماندار زندہ کیے جائیں گے؟ یہ اس وقت ہوگا جب خداوند یسوع اپنے لوگوں کو آسمانی مقاموں میں لے جانے کے لیے دوبارہ آئے گا، یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی ہوگی، ٹھیک ہے، تب اس کے لوگ جو ہیں آسمانی مقاموں پر بٹھائے جائیں گے۔ اس وقت تیسرا پوائنٹ ہے، اس وقت ایمانداروں کے 2 بڑے گروپس ہوں گے۔ پہلا گروپ وہ ہوگا جو ایمان میں مرتے تھے، اور دوسرا وہ ہوں گے جو مسیح کی آمد کے موقع پر جی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
पहला ग्रुप वो होगा जो ईमान से मर रहे थे मसीह में, और दूसरा वो होगा कि जो उस वक्त जिंदा होंगे जब यीशु की दूसरी आमदसानी होगी। पहले के लिए वो क़यामत के तौर पर, पहले ग्रुप के लिए यानी कि पहले ईमानदारों के लिए वो क़यामत के तौर पर है, और दूसरों के लिए वो ज़िंदगी के तौर पर है जो कि उस वक्त ज़िंदा होंगे। इसलिए यीशु कहता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो क़यामत और ज़िंदगी, क़यामत और ज़िंदगी, ये दो लफ्ज़ से आज आप बखूबी गाह हो गए। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ क़यामत और ज़िंदगी क्या है। क़यामत में वो लोग पहले जो ईमानदार हैं जो मसीह में सोए हैं, और ज़िंदगी में वो दूसरे ईमानदार हैं जो कि उस वक्त ज़िंदा होंगे, जो यीशु को आते हुए बादलों पर देख रहे होंगे। तो ये सेंस है यीशु की कि क़यामत और ज़िंदगी जो है वो मैं हूँ। फिर वो इसी पहले ग्रुप को, वो पहले ग्रुप का बयान जो है वो यूं है, आयत 25 में पहले हिस्से में आया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। मतलब ये है कि जो ईमानदार मसीह की आमद से पहले मर चुके हैं वो मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि जो मर जाएंगे खुदा उनको जिंदा कर देगा जब अपनी जीसस की रेजरेक्शन होगी, जब वो मुर्दों में से जी उठाया, आसमान पर चला गया, और जब दोबारा आएगा तो जो ईमानदार मर चुके हैं, सो चुके हैं खुदा में, उनको भी जो है वो जिंदा कर देगा, वो भी उसके साथ जिंदा हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो सो रहे हैं। बुकरत के मुताबिक खुदा का खादम जो बुकरत है वो कहता है ए मोहब्बत तू मौत से भी ज़बरदस्त है, कब्र भी मसीह को उसके दोस्तों से जुदा नहीं कर सकती। दूसरे दोस्त कब्र के किनारे तक हमारे साथ जाते हैं, यानी कि वो जो गुनाहगार हैं वो कब्र तक ही रहते हैं, लेकिन फिर हमें वो छोड़ भी जाते हैं। लेकिन मसीह की जो मोहब्बत से ईमानदारों को ना मौत जुदा कर सकती है ना ज़िंदगी जुदा कर सकती है। एक और खुदा का बहुत बड़ा खादम बेंगल जो है उसके मुताबिक ये है कि ये बात इलाही किरदार के साथ कैसी मुनासबत रखती है कि हम कहीं नहीं पढ़ते कि ज़िंदगी के शहज़ादे की मौजूदगी में कोई मरा हुआ हो। भाई ये तो वाकई बात है कि जो बेंगल है वो कहता है कि ये तो इलाही बात है कि जब यीशु मसीह दुनिया में से जी रहा था तो ऐसा कोई इंसान हो जो उसके सामने मरा हो और यीशु ने उसको ज़िंदा ना किया हो। ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं था यीशु के दौर में कि जो मर रहा है और यीशु ने जो है उसको ज़िंदा ना किया हो। जैसा कि वो बेवा का जो बेटा था, लूका 7 बाब के अंदर आप जाएँ, नाइन के शहर के अंदर जब उसको लेके जा रहे थे, अभी वो मरा था, तो यीशु वहाँ पर गया, उसने उसको ज़िंदा कर दिया, लाजर को ज़िंदा कर दिया, और उसने बहुत सारे मुर्दों को ज़िंदा किया। तो ये तो बेंगल बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहा है। वो कह रहे हैं ये इलाही किरदार की जो है ये इलाही किरदार के साथ ये बात कैसी मुनासबत रखती है कि हम ये कहीं भी नहीं पढ़ते कि जब तक यीशु ज़मीन पर था, यानी कि ज़िंदगी के शहज़ादे की मौजूदगी में कोई भी मरा हुआ नहीं है। ज़िंदगी के शहज़ादे की मौजूदगी में कोई भी मरा नहीं था। तो ये बेंगल कहता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और हवाला हम देखेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जो मुर्दों में से जी उठने के जो अनवान है उसको सपोर्ट करता है। रोमियो मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो ख़त है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, और यहाँ पर रोमियो के ख़त में मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत में बयान करते हैं, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। इस आयत को बड़ा गौर से पढ़ना, ये एक भेद और मुकाशफा है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। ये इस आयत को ज़रा देखने की ज़रूरत है। इस बात में हमें जो है वो खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पौलुस रसूल के मुताबिक हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि जिस्म अभी तक मौत के मातहत है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम ये जिस्म लेकर आए हैं तो समझे कि एक दिन हमने इस दुनिया से जाना भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक एक ईमानदार इंसान दुनिया में आता है वो गुनाह भी करता है, लेकिन जब वो खुदा के बारे में जान जाता है तब वो पाक हो जाता है, और खुदा के जो इलाही काम हैं या इलाही मंसूबे हैं उनको वो खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सर अंजाम देता है।
ٹھیک جیسے پالوس رسول کو جب مسیح کے بارے میں پتہ لگا تو اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ یسوع کے نام کر دی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، غلطیوں 2:20 ہے۔ تو پالوس رسول کی جو زندگی ہے، اس کی جو زندگی اس میں جو ہے ہر ایک جگہ پر یسوع نظر آتا ہے۔ تو ہمیں وہ اس بات سے خوفزدہ نہیں تھا کہ جو ہے میں جسم میں ہوں اور جو ہے میں موت کے ماتحت ہوں، نہیں، بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خدا، وہ یہ پالوس رسول ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا ہولی اسپرٹ، خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہمارے اندر ہے، اور کب آتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم ایماندار بن جاتے ہیں۔ پھر تو آتا ہوں، پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جسم ابھی تک موت کے ماتحت ہے، نہیں، بلکہ زندہ امید یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کا ہولی اسپرٹ ہے، خدا کا پاک روح بھی ہمارے اندر ہے۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا ہے، وہ ہمارے فانی بدنوں کو بھی جو ہے وہ بھی زندہ کرے گا، اور یہ ہماری مخلصی کا آخر دن اور عمل ہوگا، یعنی یہ ہمارے بدن منجی کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم اس دنیا سے اوپر جائیں گے، یعنی کہ آسمان پر جائیں گے، تو ہمارے جو بدن ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح جلالی ہے، ہمارے بدن بھی جلالی ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو ایماندار ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو فانی بدن ہے وہ جلالی صورت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے یسوع جلالی ہے، ہمیں بھی وہ جلالی بنا دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ مجھے اس کلام سے بہت زیادہ جو ہے وہ برکت مل رہی ہے کہ خدا ہمیں جلالی بناتا ہے جب ہم آسمانی مقاموں پر چلے جاتے ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح جلالی ہے، فرشتگان، خدا باپ جہاں پر تخت لگا ہے وہ سب جلالی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بھی آسمانی مقاموں میں جاتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ جلالی بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا روح جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، ہمیں تسلی، اطمینان جو ہے دیتا ہے کہ جب ہم آسمان میں جائیں گے تو آسمانی مقاموں پر نہ صرف بٹھائے جائیں گے بلکہ ہم جو ہیں مسیح کے ساتھ جلالی صورت میں جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ خوبصورت زندہ خدا کا کلام ہے جو آج اس شام کو ہم سن رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، رسولوں کے مال پہ اب ہم چلے جائیں گے۔ رسولوں کے مال جو ہے ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ رسولوں کے مال 17واں باب اور اس کی 31 آیت سے میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں، اور عنوان مجھے لگتا ہے کہ آپ بھولے نہیں، ہے عنوان ہے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ 17ویں باب اور اس کی 31 آیت میں کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستے سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ بھئی یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ اتھنیا کے اندر ہیں، اور جو ہے یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول جو ہے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پالوس رسول جو تھا وہ مسیح کی خدمت کے بغیر، اس کی منادے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے جو لوگ تھے وہ جو اس میں بہت سارے فلاسفر تھے بڑے بڑے جن سے وہ بحث کر رہا ہے، جن کو وہ یسوع مسیح کی جو ہے پیدائش، اس کے معجزات، اس کی زندگی، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے اس کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے، اور وہ یہاں پر اتنیا کے لوگوں کو وہ قائل بھی کر رہا ہے، وہ قائل بھی ہو جاتے ہیں اس کے اس بہت بڑے جو وائس کے بعد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے جو میسج ہے اس سے وہ قائل ہو گئے، اس سے قائل ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے تو نہیں اس بات کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں لائے، لیکن بہت سارے لوگ جو زندگی کے وارث تھے وہ بلیس ہوئے، انہوں نے مسیح کی اس پالوس رسول کی اس منادی میں، جس میں وہ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، یہ اس کا سب سے فیورٹ ترین موضوع ہے، جو کہ وہ ہر جگہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں جو ہے اپنے قائرین کو بتاتا ہے، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ جس مسیحا کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اسی بات کو وہ اتھنیا کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جو ستوکی ہیں، اور یہاں پر جو بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پر ستوکی بھی تھے، اپکوری بھی تھے، اپکوری اور ستوکی، ان کے ڈفرنٹ کائنڈ آف جو تھے وہ نظریات تھے، وہ میں آپ کو پھر کبھی جو ہے خداوند نے چاہا تو ضرور بتاؤں گا۔ خداوند مجھے اس اپکوری اور جو ستوکی جو فلاسف تھے وہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا،
ٹھیک ہے. تو اب یہ میرا ٹاپک نہیں, ابھی میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر دو بڑے جو گروپس تھے جن میں ابکوری اور ستوکی جو فلاسف تھے وہ پالوس رسول کا یہاں پر مقابلہ کر رہے تھے. اور اب یہاں پر پالوس رسول کے پاس ایک بڑا زبردست موقع تھا کہ وہ یہاں پر انہیں مسیح خداوند کے بارے میں بتائے. اور واقعی اس نے 31ویں آیت میں جو ہے ان کو بتایا ہے کہ خدا نے ایک دن ٹھہرایا, یعنی کہ وہ دن کیا ہے, عدالت کا, جس میں ہر انسان کی عدالت ہوگی. جس نے بدی کی ہے بدی کی عدالت کے لیے, اور جس نے انیکی کی ہے انیکی کے لیے. تو یہاں پر جو ہے پالوس رسول, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے سب سے جو فیورٹ جو اس کا مضمون ہے, جو مسیح کی قیامت ہے, اس کے بارے میں وہ اتنیا کے رہنے والے لوگوں کو بتا رہا ہے. اور یہ اس کا سب سے فیورٹ ٹاپک ہے, مسیح کی قیامت. اور وہ ان پر اس بات کو عیاں کر رہا ہے, ان کو اس بات کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ راستی سے اس دنیا کی عدالت کرے گا, کیونکہ خدا راست ہے اور وہ اپنے لیے راست باز لوگوں کو جو ہے وہ چنتا ہے. تو وہ اس عدالت کی جو وہ عدالت ہے جو ہوگی, وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی معرفت کرے گا, کیونکہ بیٹا دنیا میں آ چکا ہے, اس نے صلیبی دکھ کو برداشت کیا ہے, وہ اس کی تدفین کی گئی ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اپنے شاگردوں پر ظاہر بھی ہوا ہے, اور وہ آسمان پر چلا گیا ہے. اب وہ دوبارہ وہاں سے آنے والا ہے, یعنی کہ یسوع عدالت کے لیے جو ہے وہاں سے آنے والا ہے. یسوع آنے والا ہے دوسری عدالت کے لیے. یہی بات پالوس رسول ان پر عیاں کر رہے دنیا کے لوگوں پر کہ یسوع جو ہے وہ آنے والا ہے. اور یہاں پر اس نے یہ بھی ان کو بتا رہا ہے کہ اس نے اس بات کو ایسے ثابت کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے. بائبل مقدس کی جو چاروں اناجیلیں ہیں اور جو اس خداوند کے جو شاگرد ہیں, جو انجیل نویس ہیں, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور یہ سچائی مقدس پالوس رسول پر بھی عیاں ہو چکی ہے کہ یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس لیے وہ بڑی دلیری اور بڑی بہادری کے ساتھ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو ہے وہ اس کی قیامت کی جو ہے ہر جگہ وہ منادی کرتا ہے. اور وہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو مسیح کے بارے میں اور مسیح کی زندگی کے بارے میں, مسیحا کے بارے میں بتاتا ہے, اور وہ لوگ یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ آیت ثابت کری کہ جو خدا نے جو ہے وہ نہ صرف راستے سے عدالت کرے گا, بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے. اب وہی آئے گا, وہ عدالت کرے گا اس کا بیٹا, اور کیا کرے گا کہ وہ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کی عدالت نیکی کے اعتبار سے ہوگی, لیکن جنہوں نے بدی کی ہے وہ بدی کے اعتبار سے ان کی عدالت کرے گا. اور یہ نیکی اور بدی کی عدالت صرف جو ہے خداوند یسوع مسیح کرے گا, جس کے بارے میں مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگوں نے 17ویں باب میں جو ہے اس کا جو وہاں کے لوگ تھے, اتنیا کے لوگ تھے, جب انہوں نے اس وائس پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے توجہ نہ کی اس وائس پر, لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایمان بھی لے آئے. اس کا مطلب جو پالوس رسول بات کر رہا تھا وہ اوتھینٹک بات کر رہا تھا, کیونکہ اس لیے اوتھینٹک کر رہا تھا کیونکہ روح القدس سے وہ معمور تھا. تو میرے عزیزوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ 34ویں اگر آپ آیت دیکھیں, مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے, یعنی کہ ان پر اس کلام کا اثر ہو رہا ہے. آج بھی کلام کا اثر ہوتا ہے. آج بہت سارے لوگ جب کلام سنتے ہیں یوٹیوب کے مادھیم سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک سے, تو یعنی کسی بھی سوشل میڈیا سے یا چرچ میں, تو کلام ان پر اثر ہوتا ہے, جیسے اتنیا کے رہنے والے لوگوں پر ہو گیا. اب یہاں پر کیا ہوا ہے, اور وہ فوری طور پر ایمان لیں. لکھا ہے 34 مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آج بھی بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے, بہت بڑی کنونشنز ہوتی ہیں, لیکن جو توبہ کرنے والے لوگ یہ نہیں ساری توبہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے, کیونکہ وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں, گناہ کو موقع دینا چاہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے صاف پیغام ہے کہ بائبل کہہ رہی ہے بس توبہ کے مافک پھل لے آؤ, توبہ کر لو, چنگے رہ جاؤ گے, کیونکہ اسی میں عقل مندی اور دانش مندی ہے. ان میں دیونیسیس اریوگبس کا ایک حاکم, یہ دیکھیں وہاں کے ایک حاکم جو ہے اس کے دل کو خدا نے کھولا ہے. اور اس کے علاوہ کون ہے جی, اور دمرس نام ایک عورت تھی, اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے. یعنی کہ پہلا جو ہے دیونیسیس جو اریوگبس کا ایک حاکم تھا, اور اس کے بعد دمرس نام ایک عورت تھی, اور بعض اور بھی, یعنی کہ ہو سکتا ہے کتنے ہوں, ٹھیک ہے. تو اور بھی جو لوگ تھے وہ وہاں اس پالوس کے شریک ہو گئے. جب انہوں نے مسیح کی قیامت کے بارے میں سنا تو یہ باتیں ان کے لیے نئی تھیں, تو انہوں نے یسوع کو جو ہے فوری طور پر اپنا نجات دہندہ جو ہے قبول کر لی. اب ہم آخری آیت کی طرف آئیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے لیے دعا کریں گے. پہلا تسلیکیوں 4 باب 14 آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 14 آیت لکھا ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا,
اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. مطلب پالوس رسول جو ہے رسولوں کے مل 17:31 میں اور اس آیت میں جو ہے اسی ایک بات پر متفق ہے کہ یسوع آئے گا. یسوع جو ہے وہ آ رہا ہے. کیونکہ کن کے لیے آ رہا ہے؟ ان تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے جن کے جسم جو ہیں وہ زمین میں جو ہے دفن ہو چکے ہیں، لیکن ان کی روحیں آسمان پر یسوع کے پاس چلی جاتی ہیں میرے عزیزو. تو پالوس رسول جو تسلیکیوں کا جو چرچ ہے، اب یہ جو تسلیکیوں کا جو چرچ ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تسلیکیوں کا چرچ کیا تھا. اس کا تھوڑا سا تعارف بتاؤں گا، زیادہ نہیں میں بتاؤں گا. جو تسلیکیوں کا جو یہ چرچ تھا، یہ مقدونیہ کے رومی صوبے کا صدر مقام تھا. ٹھیک ہے، جو تسلیکیوں مقدونیہ کے رومی صوبے کا یہ صدر مقام تھا. اور فلپی سے جانے کے بعد پالوس نے یہاں پر کلیسیا بھی قائم کی تھی. بہت جلد یہودیوں کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، جو کہ ایک عام روٹین بن چکی تھی پالوس رسول کے لیے، کیونکہ وہ غیر یہودیوں کے درمیان پالوس کے مسیحی پیغام کی منادی کی کامیابی سے حسد کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیوں حسد کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو غیر یہودی جو لوگ ہیں پالوس ان کے اندر منادی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر قوموں کا رسول تھا. ہی واز اپوسٹل آف جنٹائلز، کیونکہ غیر قوموں کی خدمت کے لیے خدا نے اس کو بلایا تھا. تو اب یہودی جو لوگ تھے اس بات سے حسد کرتے تھے کہ وہ غیر یہودیوں میں کیوں خدمت کرتا ہے، اور یہ غیر یہودی یہودیت میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے. پالوس کو مجبوراً تسلیکیوں کو چھوڑ کر بیریہ جانا پڑا تھا. بعد میں کرنتس پہنچنے پر پالوس کو اپنے ساتھی اور ہم خدمت تموتیس سے ذاتی طور پر خبر ملی تھی کہ تسلیکیوں کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں. پالوس رسول نے کیوں ان کو 2 خط لکھے ہیں، اس کے بارے میں تموتیس جو ہے وہ پالوس کو خبرگیری دے رہا ہے کہ یار ان کے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں. اس موقع پر پالوس نے وہاں کے مسیحیوں کی حوصلہ افزائی اور اعتماد کی بحالی کی غرض سے یہ پہلا اس نے خط لکھا ہے. وہ ان کے ایمان اور محبت کے لیے ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ یاد کرو کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو کیسی زندگی گزارتا تھا. مطلب اس کی زندگی جو ہے وہ تسلیکیوں کا جو چرچ تھا ان کے لوگوں کے درمیان کیسی اس کا کردار تھا اور کیسی اس کی زندگی تھی، کیسا اس کا چال چلن تھا، کیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کیسا تھا. تو اس لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب میں تمہارے پاس تھا تو میری زندگی کیسی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان سوالوں کے جواب وہ دیتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں ہیں، جو کہ اس کلیسیا میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو تسلیکیوں کا چرچ تھا وہاں پر مسیح کے قیامت کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو جو ایماندار مسیح کی دوسری آمد ثانی سے پہلے مر جائے گا وہ اس ابدی زندگی میں شریک ہوگا جو اس کی دوسری آمد کے وسیلے سے ہوگی. میں دوبارہ سے اس چیز کو جو ہے ریورس کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں کلیسیا میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے. جو ایماندار، وہ سوال کیا ہے، جو ایماندار مسیح کی دوسری آمد سے پہلے مر جائے گا وہ اس ابدی زندگی میں شریک ہوگا جو اس کی دوسری آمد کے وسیلہ سے ہوگی. بالکل بھائی، جو ایماندار ہے، یہ تو میں پہلے پیچھے بتا چکا ہوں. یہ بات تسلیکیوں کے چرچ کو تو نہیں اس وقت پتہ تھی، لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو ایماندار ہے، جو خداوند مسیح میں سوتا ہے، وہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جلالی جو ہے وہ صورت میں آسمانی مقاموں پر وہ بٹھایا جائے گا. یہ نجات کی اس کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور مسیح دوبارہ کب آئے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ وہ سوال تھے جو تسلیکیوں کے چرچ میں اس وقت تھے. آج بھی بہت سارے لوگ یسوع کے دوبارہ آنے کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ یسوع کب آئے گا، اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں ہمارے جیسے، ان کا جینا مرنا یسوع کے ساتھ، اور وہ جانتے ہیں کہ یسوع آئے گا. میں دعا دیتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آئے گا. وہ زندہ ہے اور اس وقت ہمارے بیچ میں ہے. تو پالوس نے بتاتا ہے کہ صبر سے کام کیے جاؤ اور مسیح کی دوسری آمد تک جو ہے امید سے جو ہے انتظار کرتے رہو. یعنی کہ ان کو کہتا ہے صبر کرو، انتظار کرو، یسوع آ جائے گا. اچھا جی، اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں. تسلیکیوں 4 باب اس کی 14 آیت. پہلا تسلیکیوں تو یہاں پر ہے، کیونکہ جب ہمیں یقین ہے، ہمیں ہر بندے کا یہ ٹرسٹ ہے، ہر مسیح کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مر گیا ہے. بالکل، یسوع مسیح پر موت آئی ہے لیکن وہ 3 دن تک اس پر رہی ہے. تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جی اٹھا. یس، مسیح پر موت بھی آئی اور وہ جی بھی اٹھا، یعنی کہ اس نے موت پر جو ہے وہ فتح حاصل کی. اس لیے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی جو 55 آیت ہے،
اور 55 سے 57 آیت تک جو ہے وہ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے موت پر جو ہے وہ فتح پائی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 55 آیت میں پالوس کہتا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ یعنی کہ یسوع نے موت پر فتح حاصل کی ہے۔ تو اس لیے یسوع کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ یسوع مر گیا اور وہ جی بھی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ اور تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جو کہ یونانی زبان کا ہے، وہ ہے ان۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے یا ان کو بھی جو یسوع کے وسیلہ سے سو گئے ہیں۔ یونانی میں ان کا مطلب جو ہے اردو ترجمے میں یا جب ہم اسے کنورٹ کریں گے یونانی زبان کے اندر تو یہ بن جائے گا یا ان کو بھی جو یسوع کے وسیلہ سے سو گئے ہیں۔ یہ یونانی زبان کا ان لفظ ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو پالوس رسول ہیں وہ یسوع مسیح کی پھر جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو سوالات تسلیکیوں کے چرچ کے تھے جو یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں تھے، وہ مقدس پالوس رسول نے آ کر خداوند کی جو آمد ثانی ہے اس کے بارے میں ان کو یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان کو یہ بتایا بھی ہے کہ یسوع پر موت آئی ہے لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو یہ بتایا کہ جو تمہارے جو تسلیکیوں کے ایماندار لوگ ہیں جو خدا میں سو گئے ہیں وہ یسوع کے وسیلہ سے دوبارہ اس کے ساتھ بھی آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے لیے اور اس وقت کے جو ایماندار تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی زندہ امید ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے کلام کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے یہ جو ٹاپک تھا خدا کا یعنی کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس سے مراد یہی ہے کہ ہماری زندہ امید بھی ہے، اور ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور جو ہے یسوع دوبارہ آئے گا ہماری عدالت کرنے، جب وہ عدالت کرنے آئے گا تو ہم یسوع کے ساتھ جو ہے وہ آسمانی مقاموں پر بٹھائے جائیں گے، اور جس طرح وہ جلالی ہے ہم بھی جلالی بن جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا کی جو سب سے بڑی جو بات ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، واقعی ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ کیا آپ اس کی دوسری آمد ثانی کے لیے تیار ہیں؟ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آج شام جب یہ کلام یوٹیوب پر لوڈ ہو جائے تو اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں اور اس کو اپنا خداوند، اپنا منجی، اپنا شافی جو ہیں اور اپنا خداوند جو ہیں اپنی زندگی کا خداوند تسلیم کر لیں اور تیرے پاک روح سے، تیرے روح القدس سے بھر جائیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں خداوند کہ میں اس سال جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو لوڈ کر سکوں خداوند۔ سو تیرا پاک روح اپنے پاک روح سے بھر کر جو ہے خداوند تو مجھے استعمال کرنا، اپنے پاک روح سے بھر کر خداوند تو مجھے استعمال کرنا، اپنے پاک روح سے بھر کر خداوند تو مجھے استعمال کرنا خداوند۔ میں اپنے بدن، اپنی روح اور اپنی جان کو خداوند تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے آج اس زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے استعمال کیا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ سننے والوں پر فضل ہو اور سننے والے برکت پائیں یسوع کے نام سے خداوند۔ تو مجھے کثرت سے استعمال کر، پاک روح سے بھر کر استعمال کرنا، اور جب یہ کلام لوگ سنیں تو بڑی برکت پائیں اور ایک بڑی گواہی بن جائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح قرضدار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ آج کا جو کلام آپ نے سنا ہے یہ آپ کی زندگی میں اثر کرے اور آپ یسوع پر ایمان لے کر آئیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔